बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न डॉट टी वी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी लेक्चर सीरीज़ जो कि लॉ से हवाले है उस सीरीज़ का आज ये दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर को स्पेसिफ़िकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। मौजूद नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर जो उस मुल्क का सुप्रीम लॉ होता है, जिसको कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड या सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड, वो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे बड़े सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो तारीख है वो इन शॉर्ट दुनिया के अंदर जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो 1788 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद पोलैंड और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जबकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया में ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कहा जाता है, उनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वक्त दुनिया के 200 से ज़्यादा जो ममालिक हैं, हर मुल्क के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मासवाए और तकरीबन तमाम ममालिक के पास कॉन्स्टिट्यूशन तहरीरी सूरत में मौजूद है। मासवाए चंद ममालिक जिस तरह ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, इसके अलावा और भी ममालिक हैं, सऊदीया वगैरह, इस तरह के ममालिक हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं बड़े सगीर पाक व हिंद बिलखुसूस पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है उस पर अपनी बात को महदूद करते हुए, उस लाइन पर गुफ्तगू करते हुए ये सामीन इस बात पर आऊँगा कि मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान का लॉ अपडेट क्यों नहीं होता और ये डिलीवर क्यों नहीं करता। तो इस पर मेरा ये ख्याल आया कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इस बात की लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का लॉ है क्या और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसकी बरे सगीर में तारीख कुछ इस तरह है कि बरे सगीर हज़ारों साल से जो बरे सगीर का कानून जो कानूनी आगाज़ हो रहा है वो अशोका और कौटिल्य चाणक्य के दौर से। अर्थशास्त्र यहाँ की कानूनी पहली किताब, इससे पहले मनु का दौर भी था, लेकिन अर्थशास्त्र कानून की पहली किताब यहाँ पे डिक्लेयर की जाती है। फिर उसके बाद हिंदू मत का कानून था। मुसलमानों ने 712 में मोहम्मद कासिम की क़यादत में बरसगीर पर जब हमला किया और मुसलमानों की एक सीरीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स रही, जिसमें सल्तनत दिल्लिया, जिसमें मुगलिया सल्तनत, जिसमें मुख्तलिफ 7-8 ख़ानदानों ने हुक्मरानी की। उन्होंने यहाँ पर इस्लामी जो शरिया लॉ था उसको इंट्रोड्यूस किया बरसगीर के अंदर, लेकिन उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो किसी हद तक ट्राइबल था और किसी हद तक जो निज़ाम एक बादशाह खाना होता है वो था। इस हवाले से एक बड़ी मशहूर किताब, जो लोग इस नॉलेज को पढ़ना चाहते हों, हमारे मौरख़ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने दिल्ली सल्तनत का निज़ाम हुकूमत लिखी है। जो लोग इसका शौक़ रखते हों, उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया कि दिल्ली सल्तनत कैसे हुकूमत करती थी और किस तरीके से उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो करते थे। लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, वो मोनार्क होते थे, बादशाह होते थे, और कानून के हवाले से वो इस्लामी कानून पर, इस्लामी जो शरिया लॉ है उसके मुताबिक उनकी काजी कोर्ट्स कानून का नफाज करती थी। बरसगीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो तस्वर उभरता है वो मेरी नज़र में 1600 के अंदर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत के लिए एक रॉयल चार्टर क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन ने दिया था। सो दैट वाज अ रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस रॉयल चार्टर के को मैं पहली कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एक लिहाज से कहूँगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, वो बरसगीर में तजारत करने आई और आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर के मामलात में दखल देते हुए यहाँ पे
مدراس سے سٹارٹ کرتے ہوئے کلکتہ اور بنگال سے سٹارٹ لیتے ہوئے 1757 کے اندر سراج الدولہ کو شکست دیتے ہوئے 1799 میں سلطان ٹیپو شیخ کو شکست دینے کے بعد دلی ان تمام علاقوں میں قابض ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو حکومت کی وہ برٹش پارلیمنٹ کے ہی پاس کردہ کچھ ایکٹس 1773 کا ایکٹ ہے اور مختلف ایکٹس ہیں، لیکن وہ کمپنیز کے جو مقبوضہ جات تھے ان پر وہ حکمرانی کرتے تھے۔ انہوں نے پریزیڈنسی ٹاؤنز بنائے، جس طرح کلکتہ ایک پریزیڈنسی ٹاؤن تھا، بامبے تھا، کراچی تھا، مدراس تھا۔ یہاں انہوں نے لوکل کونسلز بنائی اور کچھ ڈیموکریٹک سیٹ اپس قائم کیے۔ ہماری جو ڈائریکٹ پھر کانسٹیٹیوشن ہسٹری کا اگلا جو ایک نیا ورک الٹتا ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی۔ مغلیہ جو حکمران تھے وہ بھی جو حکمرانی کرتے تھے، جس طرح اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا تو ان کا فتاوی عالمگیر مشہور ہے۔ اورنگزیب کا فتاوی عالمگیر بیسیکلی فقہ حنفی کے قوانین کا مجموعہ ہے، زیادہ تر فیملی یا اس طرح کے قوانین کا فتاوی ہے اس میں۔ تو مغلیہ سلطنت کے اندر بھی فقہ حنفیہ رائج قانون تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی میں جو ہندوستان کے اندر جنگ آزادی لڑی گئی تو وہ کمپنی کی حکومت، کمپنی کی جو سسٹم آف گورنمنٹ، اس طرح میں نے آپ کو مطالعے کے لیے بتایا۔ آپ اگر یہاں کا نظام حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو مغلیہ دور میں یا سلاطین دہلی کا جو دور تھا تو اس پر اشتیاق شرکوشی کی کتاب ہے۔ اس طریقے سے کمپنی کا جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو باری علیگ کی ایک مشہور کتاب ہے کمپنی کی حکومت۔ اس کتاب میں انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا کہ کس طریقے سے کمپنی اپنے یہاں پہ گورنر جنرلز اپوائنٹ کرتی تھی اور وہ کیسے یہاں پہ گورنمنٹ کرتے تھے اور کس طریقے سے یہاں کے لوکل سسٹمز کو ایڈمنسٹر کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد ہماری کانسٹیٹیوشنل تاریخ کا آغاز ہوا، جب گریٹ برٹن نے، انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے بر صغیر کے اندر کمپنی کی حکومت ختم کر دی اور انگلینڈ بر صغیر ڈائریکٹ برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا اور کوئین کی حکومت، کوئین آف برطانیہ کی حکومت بر صغیر پر قائم ہوگی۔ پہلا جو قانون اس پر بنایا گیا وہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں سے نکل کر برٹن پارلیمنٹ یا برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تھا انڈین کونسلز ایکٹ آف 1958، جس کے تحت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا اور انڈین ایکٹ آف 1958 ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا پہلا لا ہے، جس کے تحت بر صغیر کو ڈائریکٹ کوئین آف انگلینڈ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں دوسرا جو ایکٹ آیا وہ انڈین کونسلز ایکٹ 1861 ہے، جس میں گورنر جنرلز کو باقاعدہ، جن کو وائسرائز کہا جاتا تھا، سب کانٹیننٹ کو حکمران بنایا گیا، ان کو ایگزیکٹو کونسل دی گئی اور ان کو اختیارات دیے گئے کہ وہ کوئین آف انگلینڈ کے ماتحت کس طریقے سے بر صغیر پر حکمرانی کریں گے۔ لیکن یاد رکھ رہے کہ انڈین ایکٹ اور 1861 کی انڈین کونسل ایکٹ یہ تمام قوانین برطانوی پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہیں اور یہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہسٹری کے ابتدائی قوانین میں سے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے مختلف طرح کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ انگریز بر صغیر میں انٹروڈیوس کرواتے رہے، جس میں جو پاک اسٹڈی اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں۔ منٹو بالا ریفارمز بھی ہوئیں، رولٹ ایکٹ بھی اس میں آیا، کرپس مشن بھی آیا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن کی مختلف سٹیجز تھی بر صغیر کے اندر۔ کالونیل ایرا کا سب سے جو بڑا کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارک ہے وہ ایکٹ آف 1935 ہے، جس کو بر صغیر پاک و ہند کا پہلا کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے۔ ایکٹ آف 1935 ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن تھا جو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور بر صغیر پر اس کا نفاذ ہوا، جس کے تحت بر صغیر میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں قائم ہوئی اور الیکشن بھی ہوئے۔ اس کے بعد
تحریک آزادی 1940 کی قرارداد پیش ہوئی اور پاکستان کو آزادی ملی 1947 میں. پاکستان کو 1947 میں جو آزادی ملی وہ بھی برطانوی والی پارلیمنٹ کا پاس کردہ ایک ایکٹ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے ذریعے بر صغیر کے اندر 2 انڈیپینڈنٹ ڈومین کریٹ کیے گئے، پاکستان اور انڈیا. تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہسٹری 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ سے سٹارٹ ہوئی. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن بزنس کا جو آغاز کیا وہ 1949 میں لیاقت علی خان کی سربراہی میں قرارداد مقاصد پیش کر کے کیا، اور 1949 میں غالباً 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد پاس کر کے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا کی اور کانسٹیٹیوشنلزم کی ایک بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد انیشلی قائداعظم نے اس جگہ یہ قائداعظم کا فرمان بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی تیاری کے لیے ہمیں کم از کم 18 ماہ کا وقت چاہیے، کہ انڈین ایکٹ جو تھا وہ 1935 کا وہ کالونیل ایکٹ تھا. ہمارا جو نظام حکومت ابتدائی طور پر چلایا گیا وہ انڈین ایکٹ آف 1935 کو ہی پاکستان میں نافذ کیا گیا، اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے. پھر سامعین مختلف 10 سال کی کوششوں کے بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا دستور بنا، پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، جو کہ اپنے نفاذ کے 2 سال بعد ہی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا اور منسوخ کر دیا اور مارشل لا لگا دیا. اس طرح پھر 1962 میں ایوب خان نے پاکستان کو ایک دوسرا قانون دیا، دوسرا آئین دیا، جس کو کانسٹیٹیوشن آف 1962 کہتے ہیں. لیکن وہ آئین بھی ایوب خان کے اقتدار کے غروب ہونے کے ساتھ غروب ہو گیا، اور 1973 میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کی تمام قومی قیادت نے، تمام صوبائی قیادتوں نے مل کے پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، جو اس وقت میرے سامنے بھی موجود ہے اور آج تک پاکستان میں نفاذ العمل ہے. میں ان شارٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پر کچھ بات کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ 1 جون 1973 میں اس کا یہ کانسٹیٹیوشن اپنے 1973 میں اس کانسٹیٹیوشن کا نفاذ ہوا، ہماری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر 280 آرٹیکلز ہیں. قانون کی جو کانسٹیٹیوشن کی ہماری جو دفعات ہوتی ہیں ان کو آرٹیکلز کہا جاتا ہے. اس کے اندر 7 یا 8 شیڈولز ہیں، اور 1973 سے لے کر اب تک تقریباً 22-23 امینڈمنٹس اس کے اندر ہو چکی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور بنیادی طور پر یہ کانسٹیٹیوشن امریکن کانسٹیٹیوشن، برٹن کانسٹیٹیوشن، ان کی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان سے بنا ہوا لیا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اگر انگریڈینٹس کو دیکھا جائے تو بیسک اس کے انگریڈینٹس 3 ہیں: امریکن کانسٹیٹیوشن، برٹن کانسٹیٹیوشن اور اسلامک پروویژنز. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن پیورلی اسلامک پروویژن ہے. پھر اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کے اندر متعدد اور اسلامک پروویژنز ہیں. کچھ کانسیپٹس اس کانسٹیٹیوشن کے اندر برٹن امریکن لا سے لیے گئے، اور باقی 1935 کا ایکٹ کا ہی ایک تسلسل ہے. تو اس کے اندر 280 دفعات اور تقریباً 25 امینڈمنٹس اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہو چکی ہیں. اور یہ ایک سامعین شارٹ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی تاریخ ہے. ایک بات مد نظر رہے، کانسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے سیکرڈ ڈاکومنٹ. یہ سیکرڈ اس لیے ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے اپنا اختیار اس کانسٹیٹیوشن کو دیا، اپنے اوپر حکومت کرنے کا اختیار اس کانسٹیٹیوشن کو دیا. جب رول آف لا پر بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر حکمران کوئی شخص نہیں ہوگا، دستور پاکستان ہوگا. اور دستور پاکستان کے حکمران ہونے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا. یہاں کسی کے پاس انلمیٹڈ یا آربیٹریری پاورز نہیں ہوں گی، بلکہ ہر کوئی قانون کے تابع ہوگا. ہر ادارہ،
ہر شخصیت، ہر حکمران، ہر انسٹیٹیوشنل ہیڈ ریٹن ڈاکومنٹ جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس ریاست کے ساتھ، اس کے مطابق حکمرانی کرے گا اور عوام اس کانسٹیٹیوشن کے تابع ہو کر اپنے مملکت کے معاملات کو یا اپنی زندگیوں کو ریگولیٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی سامعین میں آپ سے اجازت دوں گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس میسج کو، جو بنیادی طور پر قانون کی آگئی کا میسج ہے، اپنے حقوق کی آگئی کا میسج ہے، اور پاکستان کو ایک سویلائز اسٹیٹ بنانے کا، سویلائز نیشن، ایجوکیٹڈ، سویلائز، کلچرڈ اور کانسٹیٹیوشنل نیشن بنانے کا جو کہ ایک کوشش ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، آگے پروپیگیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔